लेकिन अगर ये तौबा न की जाए तो अल्लाह ताला, ये मुशरिकीन मक्का कौन थे? ये अपने आप को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम कहते हैं जी जुल्म का खात्मा। तो एक जुल्म मेरे हिकमत का लफ्जी मतलब होता है, यूँ समझ लीजिए मुसीबुर राय, सही राय कायम करने वाला। और चूंकि यहाँ पे शुक्र का जिक्र आया है तो शुक्र एक मादा है जो इंसान के अंदर रखा गया है, जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। और अपने मौसम जिसको कि इंसान अपनी अकल से पहचानता है, उसके लिए शुक्र का जज्बा इंसान के अंदर से खुद ब खुद निकलता है। तो आपने देखा कि लोग इस शुक्र का इजहार बाज़ औक़ात बड़े बड़े जो शख्सियात होती हैं उनके लिए करते हैं। कोई माँ बाप के लिए भी होना चाहिए लेकिन उसी के लिए ख़ास हो जाता है। किसी का ये शुक्र का जज्बा कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, वतन के लिए हो जाता है। कोई चाँद के लिए जो है करता है, कोई सूरज के लिए करता है। तो इन सब की जो राय है ना वो गलत राय है। सही राय उसकी है जो अल्लाह तक पहुंच गया और उसका वो जज्बा शुक्र सारा का सारा अल्लाह के लिए ख़ास हो गया। जब वो अल्लाह के लिए ख़ास हो गया तो इसका मतलब ये मुसीबुल राय है, इसकी राय दुरुस्त है, ये हकीम शख्स है। तो असल में हकीम शख्स वो होता है कि जिसने इस कायनात की हकीकत को पहचाना, इसके खालिक को पहचाना, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना और अपने रब के ताल्लुक़ को समझा। ये वो हिकमत है जो अल्लाह ताला ने लुक़मान को अता की। अब इस हिकमत का लुब्बे लुबाब क्या है? शुक्र इसका लुब्बे लुबाब। पहली बात तो शुक्र की सूरत में आई, और शुक्र का मज़र वो तौहीद है जो हमने पिछली दफ़ा जिसका पढ़ा था कि भाई इंसान अल्लाह की तौहीद पर कायम और दायम। तो सारी ज़िंदगी हज़रत लुक़मान इस इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करने के बाद, तौहीद के ऊपर इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करने के बाद, अब जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो अपने बेटे को वो हकीमाना जो उनकी पूरी ज़िंदगी का लुब्बे लुबाब है हिकमत का, उसके जो ख़ास निकात हैं वो अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। उनमें से जो पहली वसीयत है वो ये है कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ को शरीक न ठहराना। तो वह हिकमत की बातों में से जो पहली बात है वो तौहीद ही का जो है ना वो इस बात है। मनफी पहलू से इस बात है, शिरक नहीं होगी तो तौहीद होगी। तो मेरे बच्चे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ला तुशरिक बिल्लाह। क्यों? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म देखिए हम कहते हैं जी जुल्म का खात्मा। तो एक जुल्म मेरे साथ किस शय को जुल्म कहते हैं? मेरा हक कोई सल्ब कर ले तो उसने मेरे साथ जुल्म किया। ये घर मेरा था, किसी ने छीन लिया, जुल्म हो गया। किसी ने मेरा बाजू तोड़ दिया, भाई मेरा बाजू था दूसरे ने तोड़ दिया तो जुल्म कर दिया उसने। किसी ने मेरा हक, जो भी हक था उसने छीन लिया, वो मेरे साथ जुल्म हुआ। मैं एक जॉब का अहल था, किसी ने सिफारिश करके उसकी जगह पे अपना भतीजा लगा दिया, मेरे साथ जुल्म हो गया। तो ये जुल्म वो ज़्यादती है जो दुनिया जिससे मारूफ है। हज़रत लुक़मान कहते हैं ये भी जुल्म है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म अज़ीम क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। इसका मतलब ये, इसका ताल्लुक हक है, जुल्म का ताल्लुक हक के साथ होता है। तो अल्लाह का हक है कि उसकी तौहीद का रास्ता इख्तियार किया जाए। जब उसका इस हक के अंदर कमी की जाएगी तो ये दरहकीकत शिर्क की सूरत बनेगी और इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि जुल्म का ताल्लुक हक के साथ है, तो लुगत में, अरबी लुगत को अगर आप देखें तो उसमें जो है ना जुल्म को जो डिफ़ाइन किया गया है वो है वज़्उ शैय फ़ी गैर महल्ली, चीज़ को उसके महल से हटा कर रखें। अब जैसे ये खजूर रखी हुई है तो ठीक जगह पे रखी हुई है, ये थाली में रखी हुई है, तो अगर इसको उठा के मैं नीचे रख देता हूँ तो ये गोया जो है ना बदतज़ीबी भी है और जुल्म भी है कि उस शय को उसकी सही जगह पे नहीं रखा। टोपी सर पे रखने की चीज़ है, उसे कोई उतार के पाँव के नीचे रख ले तो ये जुल्म है। वज़्उ शैय फ़ी गैर महल्ली। तो अल्लाह ताला के साथ जो शिर्क है वो क्यों जुल्म करार पाता है? इसलिए कि वो मैंने पिछली दफ़ा तौहीद के ज़िम्मन में आपको बताया था कि इसमें से दो जुल्मों में से एक तो लाज़मन किया जाता है। अल्लाह का एक मकाम है, उसकी एक जगह है ना जहाँ पे वो है मकाम बुलंद, फ़तआल अल्लाहुल मलिकुल हक़, बुलंद व बाला है। अब जो हमारा अपने कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने देखा है, जो मुशाहिदा है, हमारे सारे तसव्वुरात उससे बने हैं। अब यहाँ पे हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, जिनसी ताल्लुक़ भी कायम करते हैं, ये हमारी सारी सोचें इतनी ही हैं। अब अल्लाह को हमने अपने जैसा क़यास कर लिया तो उसके मकाम बुलंद से गिरा कर अपने बराबर ले आए। तो ये वज़्उ शैय फ़ी गैर महल्ली की सूरत हो गई। यही शिर्क है और यही जुल्म अज़ीम है। या एक इंसान है, वो अल्लाह की मखलूक है, उसको उन सिफात से मुत्तसिफ मान लेना जो अल्लाह की हैं, यानी इसको यहाँ से उठाया अल्लाह के बराबर कर दिया।
اس کا منصب بندگی تھا، اس کا مقام مخلوق کا تھا، اور ہم نے اس کو خالق کے برابر کر کے بٹھا دیا، ظلم کر دیا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم وہ شے ہے جسے قرآن شرک کہتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، ان تین میں سے کسی کو اللہ کا ساجی بنا دیا تو یہ در حقیقت اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور یہ ظلم عظیم بھی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی، توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ توبہ ظاہر ہے ایک فرد کی توبہ کب تک ہے؟ جب تک کہ اس نے ملک الموت نہیں دیکھ لیا، اس سے پہلے توبہ کر سکتے ہیں، ملک الموت دیکھنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اجتماعی توبہ کب تک ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلا تب تک توبہ کی گنجائش ہے۔ جب سورج مغرب سے نکل آیا تو یا تو وہ مسئلہ ہو گیا فرشتے والا جو آ گیا سامنے، یا پھر وہ سورج نکلنے کا معاملہ ہو گیا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور کتنا شرک کیا ہو، کیا ظلم کیا ہو، کیا کچھ نہیں کیا ہو، سب اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، ہے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، شرک بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہ کرے، ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آئندہ وہ کام نہ کرنے کے مصمم ارادے کے ساتھ، اور پھر اس کام کو ترک کر کے واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے وہ معصوم پیدا ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ ویسے معصوم کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک مسئلہ وہ ہے کہ وہ معاف تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ اس کو جو ہے نا شرک کو بالکل معاف نہیں کرتا، باقی گناہوں سے صرف نظر بھی کر سکتا ہے۔ کسی مومن سے کوئی گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، نہیں موقع ملا، پھر بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف ہرگز نہیں کروں گا۔ دو جگہوں پہ قرآن مجید نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں ہرگز شرک کو معاف نہیں کروں۔ اچھا تو یہ شرک ہے بھی بڑی خطرناک چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سیاہ اندھیری رات میں، یعنی ایک شرک کی وہ قسم ہے جو بہت ظاہر باہر ہے، صاف نظر آ جاتی ہے، کسی نے بت کو سجدہ کر دیا، کسی نے جو ہے نا اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کو اس کی اولاد تجویز کر دی، یہ وہ شرک کی قسمیں جو بالکل صاف سیدھی، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن شرک ذرا پیچیدہ مضمون بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا جو ہے نا اس کو پہچاننا مشکل ہے، جیسے سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ مثال دیکھیں اللہ کے نبی کی، اندھیری رات ہے، چٹان بھی سیاہ ہے، اس کے اوپر چونٹی بھی سیاہ ہے، جتنا اسے پہچاننا یا دیکھنا مشکل ہے اتنا شرک کی پہچان مشکل ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جسے تھوڑا سا اقبال نے بھی اپنے انداز میں اجاگر کیا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اب سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک شرک وہ ہے ظاہری، وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ جو سینے میں چھپا ہوا شرک ہوتا ہے یہ ذرا سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری 2 نشستیں ہوں گی اس پر اللہ نے چاہا تو آج ہم ذرا جو شرک کی ذات ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا علمی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ بور ہوں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چیز کہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ شرک کی ذات کیا چیز ہے۔ شرک کی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کی جو سادہ صورتیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد تجویز کرنا، یہ شرک کی ذات کی صورت ہے، کیونکہ اولاد انسان کی ایکسٹینشن ہی ہوتی ہے، مطلب جو بھی والد ہے اس کی ایکسٹینشن ہے۔ تو جب آپ نے اولاد تجویز کر لی، خواہ بیٹے کیے یا بیٹیاں کی، تو در حقیقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں ان کو شریک ٹھہرا دیا ہے، اور یہ بہت بدترین صورت ہے شرک کی ذات کی۔ مطلب تمام شرکوں میں ذات میں شرک کرنا بہت بدترین بات ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی اولاد تجویز کرنا انتہائی جو ہے نا وہ بدترین بات ہے۔ اور اس کو جہاں قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا غصہ بڑھا ہے۔ یہ سورہ جو ہے نا اپنا کاف کے شروع میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا جنہوں نے بیٹا قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ دیکھیں بالکل ایک دم جیسے بندہ تھوڑا ریش ہو جاتا ہے نا، اس طرح کا کلام ہے، ایک دم سختی آ گئی، ایک دم اس کے اندر جو ہے نا تندی آ گئی، تیزی آ گئی۔ یہ اچھا اس سے بھی زیادہ سخت انداز جو ہے نا آپ کو سورہ تحریم کے آخر میں ملے گا، ام دعوا للرحمن ولدا۔ یہ زمین جو ہے نا پھٹنے کو ہے، آسمان ڈھہ جانے کو ہے، پہاڑ شک ہو جانے کو، ام دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے،
یہ آسمان و زمین شک کر دینے والی بات ہے. اتنا بڑا گناہ ہے, اس کا بوجھ اتنا ہے کہ آسمان پھٹ جائے, کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. تو بہت بڑی گستاخی اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اولاد تجویز کی جائے, کسی کو اس کا یعنی بیٹا یا بیٹی مانا جائے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ والا جو شرک ہے نا, بیٹا بیٹی بنانے والا شرک, یہ مسلمان امتوں میں پیدا ہوا. انبیاء کے وارثین کے اندر یہ شرک ہے. اب بیٹا بنایا عیسائیوں نے, تو عیسائی اہل کتاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا, اہل کتاب نے مانا. پھر یہودی سب نے نہیں مانا, لیکن یہودیوں کا ایک گروہ تھا جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور یہ مشرکین مکہ کون تھے؟ یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو ہے نا دین پر قرار دیتے تھے, تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا. تو یہ والا جو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرنے کا معاملہ ہوا ہے, یہ عام طور پر جو اپنے آپ کو مسلمان گردانتے تھے یا نبیوں کے متبعین کہلاتے تھے, ان کے اندر یہ جو ہے نا خرابی پیدا ہوئی یا برائی پیدا ہوئی یا شرک یہ والا بیٹے اور بیٹیاں تخلیق کرنے والا ان کے اندر پیدا ہوا. اچھا, اب اس سے آگے جو عقیدے کی سطح پہ نا جو لوگ یا فلسفہ کے نا, علم کلام کہیں یا فلسفہ کہیں, اس سطح پر جو شرک پیدا ہوا ہے نا, شرک کی ذات کی جو صورتیں بنی ہیں, یہ ذرا تھوڑی دقیق قسم ہے. اس میں ایک تو بہت سادہ ہے جسے گاڈ انکارنیشن کہتے ہیں, اوتار کا عقیدہ ہے. جو اوتار کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ذات, یعنی اس نے کسی ذات کے اندر ظاہر ہو گیا ہے یا حلول کر لیا, اس کے اندر داخل ہو گیا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس ذات میں مجسم ہو کے سامنے آ گیا. یہ اوتار کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں, یا لوگ یہ مانیں کہ یہ خدا ہے. اب اس میں مثلاً دیکھیں, وہ ایک بات آتی ہے کہ وہ جو عرش پر تھا خدا ہو کر مدینے اتر آیا مصطفیٰ ہو کر, جو اس طرح کی بات ہے. تو اب وہ اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا سوچ کیا ہے, لیکن جو ظاہری الفاظ ہیں تو یہ بالکل اسی اوتار کے عقیدے کا اظہار ہے کہ جو خدا تھا وہ مصطفیٰ بن کر مدینے میں آ گیا ہے. تو یہ بہت ہی غیر محتاط الفاظ ہیں. میں کم سے کم یہ کتنی بات کہوں گا, انتہائی غیر محتاط الفاظ ہیں. سخت اس میں اندیشہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ بن گیا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک شرک کی صورت بن جائے. اچھا, اب اسی میں ہماری تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں, یہ جو عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا, جس کو اب بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں. آج کہتے ہیں جی تاریخ میں اس کا کوئی نام نہیں. بھائی تاریخ میں خفیہ کرداروں کا نام نہیں ہوتا, جو چھپ کے کردار ادا کرتے ہیں نا ان کا نام نہیں ہوتا. ضیاء اللہ آپ کے سامنے مارا گیا, کس نے مارا وہ کہتے ہیں, تو سازشی تو کبھی سامنے نہیں آتے, وہ ایک تکے ہوتے ہیں, اندازے ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن سبا وہ شخص ہے. سبائی فتنہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو جتنے ہماری امت میں فتنے اٹھے ہیں شروع میں, صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو, بلکہ اس سے پہلے جو بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں, اس سب کے پیچھے یہ عبداللہ ابن سبا تھا کہ جس نے مختلف طریقوں سے فتنے اٹھائے. وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے, میں اس طرف اس وقت نہیں جا رہا, لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی غلوب کی صورت اختیار کی, اور وہ یہی تھی کہ یہ خدا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہی, اللہ ہی ہے کہ جو علی کی صورت میں ظاہر ہے. اس کا پورا ایک گروہ بن گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سمجھایا, وہ نہیں مانے. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ان کو جلانے کا. اتنی سخت سزا ہے, لیکن عام طور پر اسلامی جو بھی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ کسی موزی چیز کو بھی نہیں جلانا چاہیے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فقیہ تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. اقضاہم علی, ان کا فیصلہ بالکل اللہ کے نبی نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے. تو اب جو ان کا فہم دین تھا اس کے بعد, وہ بھی تو جانتے تھے جلانا نہیں چاہیے, انہوں نے جلانے کا فیصلہ کیا کہ جو لوگ مجھے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آگ لگا. پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمارا رب جس بات پر راضی ہے نا, راضی, وہ ہمیں جلانا چاہتا ہے, رضا جو ہے جلنے کے لیے تیار, وہ اس پر خوش ہے تو ہم اس کی رضا پر خوش ہیں. اس حد تک وہ جو ہے نا اس نے مبالغہ آرائی کر کے, تو یہ اوتار کی والی بات ہوگی
اچھا نہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے علاوہ ہندوؤں کے اندر جو اوتار والا فلسفہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ مسلمان بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی یہ نظریہ ہے۔ اس سے آگے ایک بہت ہی مشکل معاملہ آتا ہے، وہ ہے پینتھیزم کا۔ پینتھیزم کیا ہے؟ کہ ہمارے سامنے یہ کائنات ہے، یہ فرد کا مسئلہ نہیں ہے، پوری کائنات کا مسئلہ ہے، اور آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے، اب تک اور بھی ہمیں کائنات معلوم ہو گئی، یہ جو پوری کائنات ہے، تو یہ درحقیقت ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے کہ وہ جو اللہ تھا، یعنی جب کچھ نہیں تھا، معدوم تھا، عدم تھا، اس سے جب یہ بینگ وجود میں آئی تو وہ جو ہستی تھی، جو زندہ سلامت زندہ جاوید ہستی تھی، جب کچھ نہیں تھا تو جو تھا، اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا کائنات کی صورت میں، وہی کائنات بن گیا۔ یعنی جیسے برف پانی بن جاتی ہے، یا جیسے پانی بن جائے اسے فریزر میں رکھیں تو چیز تو ایک ہی ہے، وہ جو دوسری چیز میں شکل اپنی تبدیل کر لی، حیت بدل لی،